बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। फितना अल ख्वारिज ने पाक अफगान सरहद पर सीज़ फायर का फ़ायदा उठाते जी एक कोशिश की, बुज़दिलाना कोशिश की कि फिर से वो कोई अपने नापाक अज़ाइम लेके हमारी सरहदों पे आए, लेकिन उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। 50 से ज़्यादा ये दहशतगर्द फिर हमने मार दिए और मोदी सरकार के ज़ख्म फिर से ताज़ा हो गए। और ट्रंप ने एक बार फिर से तैयारों की बात बोल दी कि पाकिस्तान ने आपके साथ तैयारे गिराए हैं। दूसरी जन इमरान खान से मुलाकात में रुकावटें बनने वाले एहसास करें मैं वज़ीर आला हूँ, ये कहना है जी CMKP के सोहेल आफरीदी साहब का। सोने की कीमत में आज बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, 4,50,000 से भी ज़्यादा तजावज़ कर गया जी। गरीब आदमी से अब सोना भी गया। तमाम पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, मुतादिद अदवार आपने मुल्की सियासत और सहाफ़त के देखे हैं, पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के आप कोऑर्डिनेटर हैं मरकज़ी। मियाँ खुर्रम साहब, सर खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में। उनके साथ MQM पाकिस्तान से नौजवान रहनुमा उमर इस्माइल में ज्वाइन किया। सर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। पहले ज़रा जी ये क्यों मामला बर्फ़ पिघलने की तरफ जारी, और ये इमरान खान कह रहे हैं जी मुझे पेरोल पे रिहा करें, मैं उस पार और इस पार के मामला हल कर सकता हूँ। मियाँ साहब कैसे देखें स्टेटमेंट को? देखें जी, अगर वो कुछ कर सकते होते तो मेरा ख्याल है इतने तीसरा उनका टेन्योर है KPK में। और इस वक्त जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सूरत है वो बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि उनकी नाकस सिकमत अमली, उनका जो दौरे हुकूमत रहा वो ऐसा था कि जिसमें तमाम चीज़ों को हल किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त भी हल नहीं किया गया। अब जब वो क्योंकि खुद जो है ना पाबंदी सलासल है और वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे निकालें, पेरोल पे रिहाई दें, मैं हल कर लूँगा, तो मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है कि वो हल तो दूर की बात है, वो शायद खुद बाहर आके बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ट्रंप और शहबाज शरीफ का जो एक कोलिब्रेशन है वो कितना ज्यादा दुनिया में बेहतरीन अंदाज में आ चुका है। ट्रंप ने वापसी जाते सीज फायर का जो गजा फलस्तीन का हुआ, उसके बाद जाते ही इंडियन वहां पे सफारतकार की मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब की तारीफ की, 7 त्यारों का जिक्र किया। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ये एक सियासी बोना, वो जो मतलब वो अपने आप को छोटे कद का वो जो है ना वो तसव्वुर करे, उनके आने का कोई चांस नहीं है। मैं एक कॉल ले लूँ ना, हमें ज्वाइन किया है, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुतादिद अदवार, आपने मुल्की सियासत देखी, मारूफ बिजनेसमैन इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे इकबाल साहब। थैंक यू भाईजान, आपने मुझे इनवाइट किया। पहले ये बताएं, ये एक बार फिर से ट्रंप ने ये बताया और मोदी सरकार के फिर जख्म ताज़ा किए कि ये पाकिस्तान ने आपके साथ जहाज गिराए हैं, तो ये ट्रंप क्यों पीछे पड़ गया मोदी के? देखिए, ट्रंप मोदी के पीछे इसलिए पड़ा है कि ट्रंप डील करना चाहता है मोदी से, और उसको पता है कि वो अगर पाकिस्तान का जिक्र ज्यादा करेगा तो मोदी अंडर प्रेशर में आ जाता है अपनी लोकल ऑडियंस के सामने, और जिसकी वजह से ये कुछ ऐसी डील कर लेंगे, ऐसी बात ट्रंप की मान लेंगे जो वो चाहता है। और मुझे लगता है उसमें वो कामयाब हो ही जाएगा, क्योंकि मोदी पाकिस्तान के नाम पे काफी अंडर प्रेशर में रहता है। तो ये 7 जहाज करना, इसका मतलब क्या हुआ? कोई मकसद भी तो हो ना उसके पीछे, यही हो। और आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री भी देखे तो वो इसी तरह है कि वो पोस्ट करता रहेगा, आपको किक करता रहेगा, और फिर बाद में आपसे कोई डील कर लेता है। तो ये डील करेगा उनसे और उनको प्रेशर में लाएगा। हो सकता है जैसे सबसे बड़ी डील इनको करनी है कि रसिया से ऑयल नहीं ले इंडिया, उसको भी मानना पड़ेगा आज नहीं तो कल। और इस तरह की डील वो करना चाहता है और इंडिया करेगा, क्योंकि इंडिया के पास ऑप्शन बहुत महदूद है। तो पाकिस्तान एक ऐसी दुखती रग है इंडिया की जिसका जिक्र हर वक्त वो करता रहता है, इसकी मुझे वजह यही लगती है। ये भी बताइएगा, CMKP का सोहेल आफरीदी का कहना है वो लोग कुछ तो एहसास करें जो कि इमरान खान और हमारी मुलाकातों में रुकावट बन रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, ये रिक्वेस्ट इस तरह नहीं करते ना, वो धमकी स्टाइल में बात कर रहे हैं, और जब तक इनका रवैया इसी तरह रहेगा तो इमरान खान को इनसे नहीं मिलने दिया जाएगा। अगर ये सोच रहे हैं कि मैं एग्रेसिव होके बात करता रहूंगा और फिर मुझे इमरान खान से जो भी मुझे चाहिए वो करने देंगे, तो देखें एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इतनी कमजोर नहीं है कि ये इस तरह से हिट मारते रहें और इनको जो चाहिए मिल जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक इनमें नरमी नहीं आएगी, इमरान खान से इनको नहीं मिलने दिया जाएगा। ये आप देख लेना, एस्टेब्लिशमेंट इतनी कमजोर नहीं है जितनी वो बातें करके कमजोर दिखाना चाह रहा है। मुझे नहीं लगता इस तरह का रवैया रहा तो इनको हुकूमत करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। जितनी आसानी से हुकूमत भी नहीं कर पाएंगे KPK। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, ये इमरान खान की स्टेटमेंट गालबन आपने देखी होगी, कह रहे हैं कि मुझे पेरोल पे रिहा करें, मैं पाक अफगान कशीदगी को
کم کروں گا، دونوں جانب مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے تو مجھے پیرول پہ رہا کریں، یہ اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ تو ایک بات کر رہے ہیں مجھے رہا کریں، ان کو رہا نہیں کریں گے، وہ تو افغانستان تو خود پیروں میں آ گیا ہے، ہاں تو ضرورت کیا ہے ہم کو؟ ہاں افغانستان کو خود پیروں میں آ گیا، اور مجھے لگتا ہے قطر میں ان کی شاید میٹنگ بھی ہونے والی ہے، اور جس طرح سے پاکستان نے اٹیک کیا، اور آج بھی مجھے لگتا ہے 50 لوگوں کو مار دیا گیا جو انٹری کر رہے تھے پاکستان میں. تو افغانستان کے معاملے میں مجھے لگتا ہے پاکستان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان صحیح ڈائریکشن پہ جا رہا ہے کہ بھائی اگر ہمارے یہاں کچھ ہوگا تو ہم آپ کے اندر آ کے اٹیک کریں گے. یہ تو عمران خان تو چھوڑ دیں، آپ کسی بڑے سے بڑے ملک کی بھی پاکستان افغانستان کے معاملے میں نہیں سنے گا. تاکہ چین کا بہت پریشر ہے، آپ کو میں بتاتا چلوں چین کا کیوں پریشر ہے کہ چین کی کافی انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں، لیکن اس کے بعد بھی پاکستان نے اٹیک کیا نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے، اور پاکستان کو اگر چین دیکھ رہا ہے یا کوئی اور ملک دیکھ رہا ہے جن کی انویسٹمنٹ افغانستان میں ہے، تو بھائی ہر وقت ہمارے پاس افغانستان سے آتے رہیں گے لوگ اور دہشت گردی کریں گے، تو ہمارے انویسٹر کون کا ہے؟ ہمارے یہاں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو پاکستان کا صحیح اسٹیپ تھا، اور پاکستان نے جو کابل میں اٹیک کیا بالکل صحیح کیا، اور اگر یہ اس طرح نہیں مانیں گے تو ہو سکتا ہے دوبارہ بھی اٹیک ہو، اور اسی طرح پاکستان ان کو لائن پہ رہ سکتا ہے. آپ کو پتا ہے ٹریڈ بھی بند کر دی ہے، تو مجھے بتائیں اگر ٹریڈ نہیں ہوگی تو افغانستان میں تو آپس میں ان کے جو بزنس مین ہیں وہی طالبان گورنمنٹ سے لڑ پڑیں گے، وہاں کی لوکل پبلک لڑ پڑے گی، کیونکہ کھانا پینا کہاں سے جائے گا، میڈیسن کہاں سے جائے گی؟ ایران تو بند رکھی ہوئی ہے کافی ٹائم سے، باقی تو کوئی ان کے پاس راستہ ہی نہیں ہے. یہ میرے دو سوال تھے آپ سے آخر میں چاہ رہا ہوں اس پہ روشنی ڈالیں. ایک تو یہ جو ٹریڈ بلاک ہو گئی، بند ہو گئی نا، ابھی ہزاروں گاڑیاں کھڑی ہیں، پاکستان نے بند کر دیا، سب بارڈر بند ہو گئے. ایک میرا سوال یہ، اس کا کتنا برا اثر پڑے گا افغانستان کی معیشت پر؟ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے امارات اسلامی کے فورن منسٹر نے کہا تھا کہ ہمارے بارے میں جا کے پوچھیں رشیا سے، ہمارے بارے میں پوچھیں سعودیت یونین سے، ہمارے بارے میں پوچھیں امریکہ سے، ہم سے جنگ نہ کریں. تو آپ ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے کسی سے؟ میں آپ کو اس کے جواب دے دوں دو کہ پہلے آپ نے کہا ٹریڈ، دیکھیں ٹریڈ اگر بند ہو جائے گی نا تو یہ ان کو کافی نقصان ہوگا، اور یہ مجھے لگتا ہے کافی چیزوں میں جھکاؤ آ جائے گا، کمپرومائز پہ آ جائیں گے، پاؤں پہ آ جائیں گے. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کہیں سے کچھ پہنچے گا ہی نہیں ان کے ملک میں، تو لوگ تو لڑنے مرنے پہ آ جائیں گے. یہ بڑی بڑی باتیں چھوڑ دیں، یہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. یہ ان کا اگر پاکستان، بس پاکستان کا پرابلم کیا ہے میں بتاؤں. پاکستان اگر ایک پیج پہ آ جائے، ہماری گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اندر بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے آپس میں ہو، لیکن ایک پیج پہ آ جائے اور جس ڈائریکشن ابھی جا رہا ہے پاکستان اسی طرح سے اسی کو کنٹینیو رکھے گا تو افغانستان پاؤں میں آ جائے گا آپ کے، سمجھے؟ کیونکہ اٹیک بھی ہوتے رہیں گے ان کی جگہوں پہ. ان کے پاس تو ایئر ڈیفینس ہے ہی نہیں نا، پاکستان کے پاس جو ایئر فورس ہے وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. پاکستان تو کہیں بھی جا کے ہم بمباری کر دے گا. کیا بات ہے. لیکن پاکستان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کو کنٹینیو کرے، ٹریڈ بھی روکے، خود بخود یہ صحیح ہو جائیں گے. دوسری چیز آپ نے دوسرا ایک سوال کیا کہ ان کے جو منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں پوچھے امریکہ سے، پوچھے رشیا سے، اور پوچھے نیٹو سے، رائٹ؟ دیکھیں بھائی جان، انہوں نے کبھی سامنے آ کے جنگ نہیں کی. جب بھی دیکھیں پہلے میں آ جاتا ہوں، رشیا کا جب اٹیک ہوا تھا تو یہ سب گاڑوں میں چلے گئے تھے، اور ان کو پاکستان کے سپورٹ سے یہ لڑ رہے تھے. تو یہ تو گوریلا وار لڑنے والے لوگ ہیں نا، یہ کوئی کنٹری ٹو کنٹری وار کبھی تھوڑی لڑی ہے فرنٹ پہ آ کے، بارڈر ٹو بارڈر یا یہ تو خود چھپ جاتے تھے گاڑوں میں. اور ان کو سپورٹ کس ملک کا تھا؟ سب سے زیادہ پاکستان کا سپورٹ تھا. اگر پاکستان کا سپورٹ نہیں ہوتا تو کیا یہ رشیا سے جنگ جیت سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنا ٹائم کھینچنے کے بعد وہ اکنامکلی کرائسس میں آئے، ان کو نہیں تو پھر سوری فار انٹرپٹ، ہم سے کیا دشمنی ہے؟ امارات اسلامی قطر سے جا کے بات نہیں ہے، ان کے جو اندر اتنے گروپس ہیں کہ کتنے ان کے خود کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. اچھا، مین چیز یہ ہے. اور پرابلم یہ نہیں ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. کوئی بات نہیں، آپ کے یہاں گروپ زیادہ ہیں، اتنے ٹائم سے آپ جہادی مجاہدین ہیں، سب الگ الگ گروپس ہیں، الگ الگ سوچ ہے، کچھ پاکستان کے خلاف ہیں، کچھ پاکستان کے فیور میں، یہ بھی مان لیا. لیکن پھر یہ پاکستان کو بھی اٹیک کرنے نہیں دیتے ان جگہوں پہ کہ جہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں. یہاں پرابلم ہے نا. آپ سے نہیں ہوتا کنٹرول، کوئی بات نہیں، ہمیں اجازت دو کنٹرول کرنے دیتا. ہم کنٹرول کرنے آتے ہیں تو لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں، یا پھر پاکستان کو کنٹرول کرنے دے. نہیں تو پاکستان خود کنٹرول کرے گا. پاکستان اب اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس طرح لوگ آ کے ہمارے ملک میں یہ کتنے میجروں کو مار دیا، کتنے کرنلوں کو مار دیا. کوئی چھوٹی بات ہے؟ کتنے ہمارے سپاہیوں، ہمارے فوجیوں کو مار دیا. یہ کب تک برداشت کرے گا کوئی ملک؟ مجھے لگتا ہے پاکستان رائٹ ڈائریکشن پہ، بشرط یہ ہے
اب اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کسی ملک. عمران خان تو بہت دور کی بات ہے, چھوڑو اس کو, تو کسی ملک کا بھی پریشر نہیں لینا چاہیے, بڑے سے بڑے ملک کا ضروری ہے. اور پاکستان اگر اس میں کسی کا پریشر نہیں لے گا تو مجھے لگتا ہے افغانستان کو ہم آرام سے ٹیکل کر لیں گے اور ہمارے یہاں پہ دہشت گردی بھی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اقبال اڈوانی صاحب نے اپنا موقف دیا اور میاں صاحب بربلا کہا کہ ہمیں اسی پالیسی کو کنٹینیو, اٹ مینس یہ لاتوں کے بھوت ہیں. سر دیکھیں, ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, اور افغانستان کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ ٹوٹلی سپانسرڈ ہے. دیکھیں انڈیا کو جو ہم نے بیٹ کی ہے, اس کے بعد انڈیا جو ہے نا بل بلا رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بین الاقوامی اگر امریکہ کی بات کی جائے, برطانیہ کی بات کی جائے, رشیا کی بات کی جائے, چائنا کی بات کی جائے, تو سب کے سب اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شانہ بہ شانہ اور اس کی پشپنائی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں بات افغانستان کی جائے, افغانستان کو ابھی تک کسی بھی دنیا میں کسی نے قبول نہیں کیا. یہ رجیم طالبان جو ہے اس کو کسی نے قبول نہیں کیا ایز اے, مطلب وہ جو ان کی ریاست ہے اس کو تسلیم کسی نے نہیں کی. قابض گروپ ہے, قابض گروپ جو ہوتا ہے اس میں زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ انتشار پھیلانے والے ہوتے ہیں. پاکستان نے ان کو 40 سال سے بھی زیادہ انہوں نے میزبانی کی, مہاجرین کو یہاں پہ جگہ دی, ان کو عزت دی, ان کو تکریم دی, ان کے بچے بوڑھے یہاں تک کہ ان کی نسل آگے بڑھائی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو 40 لاکھ افغان مہاجرین نہ صرف کراچی, پاکستان کے دیگر شہروں میں ہم نے ان کو کروڑوں اربوں کی امپورٹنٹ لینڈ دی, جہاں پہ وہ 40 سال سے زیادہ یہاں پہ رہے. ہم نے ان کو رکھا, ہماری معیشت پر آپ بوجھ تھے, اب غرق ہوں جی, اب نکلیں آپ ہمارے خون کے پیاسے ہیں, آپ نمک حرام ہیں, تو پھر ہمیں آپ کی موجودگیاں پسند نہیں ہیں. کیا کہیں گے عمر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے شو میں آپ نے مجھے مدعو کیا, تھینک یو. بات یہ ساری ابھی بات چل رہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جو جنگ چل رہی ہے, تو بیسیکلی عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ میں پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں, برش کے کردار ادا کروں گا, پیرول پہ مجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی حکومت پنجاب میں رہی, ان کی حکومت KPK میں رہی, گلگت بلوچستان میں رہی, پاکستان کے شہر کراچی کے اندر بھی ان کے MP رہے, ان کے MNA رہے. لیکن جو شخص اس ملک کا وزیر اعظم بنا, جو شخص اس ملک کے جس کے اختیار میں 2 وزیر اعلیٰ تھے, اس نے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں کیا. جتنا نقصان عمران خان نے اس پاکستان کو پہنچایا, میں نہیں سمجھتا کسی نے پہنچایا ہوگا. آج بھی جو ہے وہ ان کی سیاست تشدد کی ہے, آج بھی ان کی سیاست جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی ہے. تو عمران خان تو بالکل, یہ بھائی نے صحیح بات بولی ہے کہ عمران خان تو دور کی بات ہے, پاکستان کی افواج اور پاکستان کی جو پالیسی ہے بالکل مثبت ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات رہی افغان مہاجر کے حوالے سے, دیکھیں ہم نے تو یہ بات بہت پہلے ہی بولی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کو آن کرنا چاہیے نا, لیکن اس وقت حکومت نے ہماری بات نہیں سنی, حکومت کی پالیسی کچھ اور تھی. لیکن آج ہمیں فخر ہے کہ MQM پاکستان کا جو موقف تھا مہاجروں کے حوالے سے, افغان مہاجر کے حوالے سے, آج وہ موقف دنیا کے اندر پہچانا جا رہا ہے. آج پاکستان کی حکومت بھی اس کو ریئلائز کر رہی ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے ان کو جگہیں دی, جس طریقے سے آپ نے ان کی خدمت کری, یہ واقعی میں احسان فراموش نکلے, یہ واقعی میں نمک حرام نکلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس چیز کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ اب جو ہے وہ ان کی کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان کے اندر, پاکستان میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. اچھا, میری اطلاعات کے مطابق اب چونکہ وہ جو کراچی میں جو سراب روڈ کے قریب افغان کیمپ تھا, بہت بڑی بستی تھی, ہزاروں لوگ وہاں بستے تھے, کچھ لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے حیدرآباد, کوٹری اور سندھ کے رورل ایریاز کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو کام ہے سندھ حکومت کا, جو CM سندھ ہے مراد علی شاہ صاحب, ہمارے پاس تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ جو افغان بستی سے جو لوگ مائگریٹ کر کے جا رہے ہیں ان کی جگہ پہ دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں اندرون سندھ سے. اچھا, تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم تو حکومت سندھ سے بھی یہ گزارش کر رہے ہیں اور پاکستان کی افواج سے بھی یہ گزارش کر رہے ہیں, حکومت پاکستان سے بھی, کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا ہے. پتہ چلا آپ نے ایک قبضہ خالی کرایا, دوسرا قبضہ سٹارٹ ہو گیا. تو سب سے پہلے تو سارے لوگ ہمارے بھائی ہیں, تمام لوگ ہمارے پاکستانی ہیں, لیکن پاکستانیوں کی تو جگہ ہے اس شہر کے اندر, لیکن دوسرے ملک کے کسی شہری کی جگہ نہیں ہے. تو حکومت کو یہ مسئلہ سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. MQM کا موقف ہمیشہ کلیئر رہا ہے کہ کراچی کے رہنے والوں کو کراچی کے حوالے کیا جائے, بس. اس کراچی کے اندر پولیس بھی ان کا مقام ہونی چاہیے. میں خبر پڑھ رہا تھا کہ وہ جو لینڈ ہے جو افغان کیمپ کی, وہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دینے کی سفارشات کی گئی. بالکل ہونا چاہیے,
اس کے اوپر جو ہے وہ اگر یہ گورنمنٹ اپنے استعمال میں لیتی ہے تو یہ بالکل اچھا انیشیٹو ہے، لیکن کسی کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر. ایک قبضہ ہم نے خالی کرایا، دوسرا قبضہ جو ہے وہ کسی اور لوگوں کا ہو گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. کون لوگ دوسرے لوگ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں، اچھا جو سندھ حکومت کے جو لوگ ہیں، ان کے سرپرستی میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا. تو سب سے پہلے تو سندھ حکومت کو اس چیز کو سیریس لینا چاہیے. وہ ابھی اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے. اچھا کیوں لے گی وہ سنجیدگی سے؟ ان کے اپنے مسئلے ختم نہیں ہو رہے. تو سب سے پہلے تو ان کو اپنے مسئلے ختم کرنے چاہیے. ان کو اس شہر پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اس شہر کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس شہر کا برا حال ہے، اس شہر کی ترقی کی بڑی ضرورت ہے. اس شہر کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی وجہ سے آج جو ہے وہ شہر کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو وہ پہلے اپنے مسئلے تو دیکھ لے، اس کے بعد آپ نے کہا نا، آپ نے کہا پیپلز پارٹی کی حکومت کی وجہ سے، یہی بات مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ یہ بغض ہے ان کو مجھ سے اسپیشلی. دیکھیں ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ 17 سال سے اس سندھ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. 2 سال سے میئر کراچی کی سیٹ پر برجمان ہے، اور 2 سال سے وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی ہے. 4 سال اور پلس 17 سال. آپ نے 17 سال میں کیا کر دیا؟ جب ایم کے پاکستان کا دور تھا تو الحمدللہ کراچی کی صورتحال بہتر تھی. اس سے جو آج صورتحال ہے اس سے بہتر صورتحال تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو آپ کراچی کے کسی بھی جگہ پہ جا کے کسی بھی شہر میں جا کے معلوم کر سکتے ہیں. آپ کے دور میں کیا ہوا؟ آپ کے دور میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس سے پہلے ایم کے پاکستان کا جو دور تھا، ایم کے پاکستان کے جو ٹاؤن ناظمین گزرے، ان کے دور کے اندر اس شہر ترقی یافتہ ملک تھا، ترقی یافتہ شہر تھا. 4 سال سے آپ ایڈمنسٹریٹر رہے، 2 سال سے آپ میئر رہے. آپ نے کیا حال کر دیا کراچی کا؟ اسی طریقے سے جو ٹاؤن ناظمین ہے وہاں پہ ٹاؤن ناظم کی بھی یہی صورت حال ہے کہ جو آپ کو فنڈز مل رہا ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہے اس کراچی شہر کے اندر. لیکن عوام تو مینڈیٹ دے رہی ہے نا. اگر ہم تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمارے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں. اگر ہم اتنے برے ہیں تو بھائی پھر لوگ ووٹ نہ دینا ہمیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ ملا ہے نا وہ ایم کیو ایم کے بائیک آؤٹ کے اوپر ملا ہے. ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا تھا اسی وجہ سے کہ جو ہے وہ سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر ہماری سیٹوں کو کم کیا گیا تھا. کراچی کے حلقوں کے اندر جیلی مینٹنگ کی گئی تھی. میں کال لے لوں. نعمان رضوی نے ہمیں جوائن کیا. آپ سینئر تجزیہ کار. سر خوش آمدید کہیں گے نعمان صاحب. السلام علیکم. آڈیو بڑھے گا پروڈیوسر صاحب. نعمان صاحب یہ جو افغان مہاجرین کا ایشو ہے، میری اطلاعات کے مطابق ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کچھ لوگ مائیگریٹ ہو گئے اور کچھ لوگ سندھ کے رورل ایریاز کی طرف بس رہے ہیں. دوسرا بڑا میرا آپ سے امپورٹنٹ سوال ہے، وہ جو لینڈ ہے اسپیشلی جو کراچی کی اربوں روپے کی لینڈ ہے، وہ ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جا رہی ہے یا کہ وہاں پہ کوئی گوٹھ آباد ہوگا؟ دیکھیے یہ جو لینڈ ہے تقریباً 200 ایکڑ کی جگہ ہے. یہ آلریڈی ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی حدود میں آتی ہے. یہ جا نہیں رہی، یہ ملی ایم ڈی اے کی حدود ہے. جو ناردرن بائی پاس جس جگہ یہ لوکیٹ ہے افغان بستی، وہاں ایم ڈی اے کی حدود ہے، ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی. ایک تو یہ چیز. دوسری بات آپ نے مجھ سے کہی کہ افغان لوگ جا رہے ہیں اور وہ مختلف ایریاز میں جا رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ انٹیریئر سندھ میں ان کو کوئی وہ جائیں گے اور ان کو جانے دیا جائے گا. بات ساری یہ ہے کہ دیکھیے اصل ایشو یہ ہے کہ وہ جو 200 ایکڑ زمین ہے وہ ایک بہت بڑی زمین ہے. جہاں لوگ آباد تھے وہاں لوگوں کو اب آباد ہی ہونا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی حصہ ہے زمین کا جو موجود ہے، جو ایم ٹی ہے، خالی ہے، جہاں لوگوں کو اپنے آباد کرنا ہے. دیکھیں 1985 کے قریب افغان مہاجرین کو انسانی ہمدردی کے تحت پاکستان میں پناہ دی گئی تھی. وہ کسی معاہدے کے تحت یہاں آباد نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کو اس وقت مہمان بنا کے رکھا گیا تھا. افغانستان آزاد، اب افغانستان بہتر پوزیشن پہ ہے، ان کی اپنی حکومت ہے، کوئی جنگی ماحول نہیں ہے، تو اب ان کا واپس بھیجنا بنتا ہے. اور اب تو ریاست کی بھی یہی پالیسی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب کراچی میں یہ جگہ، کیونکہ یہ جگہ کراچی میں خالی ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو حق ہے اس پہ زیادہ تر مقامی مستقل باشندے جو کراچی میں موجود ہیں ان کا زیادہ حق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ایک مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ ہیں باقاعدہ ایک معاہدے سے ہندوستان سے پاکستان بنتے وقت یہ لوگ اپنی مرضی سے یہاں ہجرت کر کے آئے تھے کہ وہاں کی زمین کے بدلے میں یہاں زمین دی جائے گی، جو اکثر معاملات میں نہیں ہو سکا تھا اور ابھی تک ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. ایک بہترین موقع ہے ریاست ایسے ضرورت مند مڈل کلاس لوگوں کو یہاں آباد کرے جو یقین کریں ستائے ہوئے، نہ صرف بجلی کا بل دینا ان کے لیے مشکل ہے بلکہ گھر کا کرایہ ناممکن ہے. وہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بجلی کا بل دیں یا گھر کا کرایہ دیں. تو میں سمجھتا ہوں ان مڈل کلاس لوگوں کو یہاں آباد کیا جائے اور ان کو تاکہ ان کو بھی کوئی بہتری کی صورت. لیکن یہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ جو مقامی
मिडिल क्लास लोग हैं, या जो जब पाकिस्तान बन रहा था जो माइग्रेशंस हुई थी, या जो लोअर लकीर से नीचे रहने वाला तबका है जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं, अगर हुकूमत लेट सपोज ये फैसला करती है, इनिशिएटिव लेती है, तो सिंध के दीगर शहरों के लोग आज भी वहाँ पर आबाद होने के लिए पर तोड़ रहे हैं, आज भी वहाँ पर चौकिंग्स हो रही हैं, तो फिर तो झगड़ा होगा नुमान साहब। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए ये काम है रियासत का। हम मैं सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। सिंध गवर्नमेंट के तो 17 साल से उसके बाद तो मैकेनिज्म ही नहीं है कि अफगान बस्ती जो खाली हुई है उसको क्या करना है, उसको कुछ नहीं पता, ना उसको पहले कुछ पता था ना अब कुछ पता है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ रियासत पाकिस्तान, जिससे मुकामी लोग कराची वाले उर्दू बोलने वाले गाय बगाए जो है वो शिकायतन रवैया रखते हैं कि उनके साथ जुल्म हो जाती है। लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 18वीं तरमीम के बाद जो लैंड है वो तो सिंध हुकूमत की है ना सर? नहीं सर, सिंध हुकूमत है, सिंध की है ना, तो कराची क्या सिंध का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल कराची क्या किसी फिर जिस जगह अभी अगर लाड़काना में जगह खाली हुई होती और कराची से मैं कहता लोगों को लेके जाऊं और लाड़काना में आबाद करूं, तो क्या कोई आबाद होने देता? क्या बात है, ट्रू नहीं होने देता ना आबाद। तो देखिए ये कराची के मुकामी लोगों का हक है, यकीन जानिए ये एक ऐसी बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी बन सकती है। ना हम इसका नाम सिंधु देश रखने की बात करेंगे, ना अफगान बस्ती, ये बानियाने पाकिस्तान के नाम से मंसूब की जाए और एक ऐसी हाउसिंग जदीद तर्ज पे सोसाइटी बनाई जाए जिससे लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। एक मैं आपको एक मासूमाना, मुझे चूंकि आपने जब इसको कहा कि इस सोसाइटी का नाम बानियाने पाकिस्तान, मतलब इससे पहले मुतादिद नाम इस बस्ती पे, मतलब सोशल मीडिया पे एक बड़ी बहस है और आप एक कहते हैं ना कि एक नई बहस का आगाज कर दिया आपने। देखिए मैं बात कर रहा हूँ जायज, आप मुझे बताइए कि मुकामी लोगों को एक मतरूका सिंध होती है कि जो क्लेम के जरिए लोगों, आज लियाकत अली खान साहब की माशाल्लाह 76वीं जो है वो जिसे कहते हैं कि वो है बरसी है, तो लियाकत अली खान साहब की, तो आप बताइए वो अपने महलात और छोड़कर आए थे, उन्होंने क्लेम भी नहीं किया। ऐसे पाकिस्तान में जब लोग आए हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना क्लेम ही दाखिल नहीं किया, उनको पता ही कुछ नहीं था। तो रियासत पाकिस्तान का फर्ज बनता है, ये ऊंट के मुंह में जीरा ही सही 200 एकड़, लेकिन कुछ तो अजाला होगा उन लोगों का। देखिए बहुत बुरा हाल है मुकामी कराची के लोगों का। अब तक के अफगान बस्ती में जो लोग रहे, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, जो सैलरी इस्तेमाल हुआ, जो बिजली इस्तेमाल हुई, जो कुछ वहाँ इस्तेमाल हुआ, उसका जो बर्डन पड़ा वो कराची वालों पे पड़ा, ना कि किसी और शहर का पड़ा। तो कराची वालों का राइट है ना। देखिए ना बात ये है कि जो बिजली, तो अब ये जिस तरह ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो आप अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं नुमान साहब, ये बात तो जो कराची की मुंतखब जमातें हैं ये तो उनको स्टांस लेना चाहिए था। जी तो बिल्कुल, बात ये कि अगर वो मेरे भाई एमकेएम के बैठे हुए हैं, अगर इनकी आपस में लड़ाइयां खत्म हो जाए तो ये शायद देख लें कि भाई इनका भी कोई मसला हल करना है। इनकी आपस की मामला खत्म नहीं होके दे रहे, इनको नेक नियति से एक जगह बिठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इनमें सलाहियत ही नहीं कि ये एक जगह बैठ सकते हैं। इनको एक जगह कोई अगर बिठा सकता है वो एक ही शख्स था, उसका नाम लेना मना है। इतनी सी बात है जनाब। वो फोन वाले सरकार वो कॉल करते थे, सब बंद, वही मतलब एक शख्स और भी था ना जिसने बिठाया हुआ था, सबको अलग किया हुआ था, डिसिप्लिन रखा हुआ था। जब से वो हट गए तो आपस में दस्तों गिरबान हो गए। शहरी मुकदमा क्या लड़ेंगे, इनके आपस के झगड़े खत्म नहीं हो रहे। एक मतलब जिम्मेदारी बनने के लिए, चेयरमैनशिप के लिए या ओहदों के लिए आप आपस में दस्तों गिरबान हो। आपकी कौम लाचार हो गई, बर्बाद हो गई। आज बुरा हाल है। आज गैर मुकामी वहाँ आके आपके शहर में आके सिंधु देश का नारा लगा रहे हैं, वो जगह खाली हुई आपके शहर में, वहाँ सिंधु देश के नारे लग रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है जनाब, खुदा के लिए रहम करिए। मैं कहता हूँ हमें एमकेएम की भी जरूरत नहीं है, मुकामी क़यादत की जरूरत नहीं है। इसकी जिम्मेदारी मैं बज़ाहिर खुद लेता हूँ कि इसको जीरो मार्कअप, जीरो प्रॉफिट पे डेवलपमेंट मैं करके दूंगा अगर ये कराची के लोगों को वहाँ आबाद करें। आप यकीन जाने जहाँ कराची के मुकामी लोग आबाद होते हैं, ना तो उसकी वैल्यू बढ़ती है बल्कि उस इर्द गिर्द के इलाकों की भी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि ये रहना जानते हैं, इनको सलीका है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नुमान साहब ने अपना बड़ा कीमती तज़किया दिया और मुझे एक वक्फे का कहा जा रहा है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशआमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। अब चूँकि CMKP के एक नौजवान रहनुमा आ चुके हैं और उसको कहा जा रहा है वो कबायली पट्टी से आपका ताल्लुक़ है, सुहेल आफरीदी साहब का CMKP के, और आते ही उन्होंने कुछ शेर व शायरी भी की कि मैं नहीं जंगों में मारा जाऊंगा, मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा। तो भाई क्यों मरेंगे आप, अल्लाह ना करे। आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप 1000 साल जिए, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। तो इस तरह की शेर व शायरी करके आवाम का आप खून तो गरमा सकते हैं। अलबत्ता
یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ چیف ایگزیکٹو صوبے کے بن گئے تو آپ بن کے دکھائیں. اب پھر یہ بھی خبریں ہیں کہ کوئی یلغار ہونی ہے وفاق پر. یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ میاں صاحب یہ کچھ کر پائیں گے سی ایم؟ دیکھیں جی پہلے تو جو ہے نا سیاسی بونے کی جو حرکتیں ہیں نا، میں اس کو سیاسی بونا بولوں گا. یہ جو سہیل افریدی صاحب ہے کہ عشق عمران خان میں جو ہے نا بھائی ریاست ہے، ریاست نے ہمیں تحفظ دی ہے، اس ریاست نے. اچھا ویسے اگر یہ کہتے کہ اس ریاست کے عشق میں مارا جا ہے نا، تو میں مانتا یہ نہیں کہا محب وطن شہری، محب وطن پاکستان، محب وطن، لیکن یہ محب وطن ہی مطلب اپنی پارٹیوں کے ہیں، تو پھر وہ جو پٹواری کر رہے ہیں، جیلے کر رہے ہیں، یوتھیے کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو وہی. اچھا حالانکہ انہوں نے کہا بھی کہ نہ میں بھٹو ہوں نہ میں زرداری ہوں، حالانکہ کہا بھی انہوں نے. دوسری بات آپ نے کہا جی قبائلی علاقے سے تعلق. دیکھیں پاکستان کا شناختی کارڈ کسی بھی علاقے کا، رورل ایریا کے شہری علاقے کا، آپ کو برابر حق حاصل ہے. آپ کس بات کے لیے کارڈ کھیل رہے ہیں؟ آپ کے پاس تیسرا ٹرم ہے وہاں پہ، آپ نے وہاں پہ زیرو کارکردگی دکھائی. آپ کا علی مین گنڈا پور زیرو کارکردگی دکھائی. آپ کن بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں یہ کر جاؤں گا وہ کر جاؤں؟ آپ وہی ڈینگی بڑھ کے مار رہے ہیں جو آپ کا لیڈر مارتا ہے. سیاسی بونے کبھی بھی اس ملک کے خیر خواہ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک وہ دل سے اس ملک کو تسلیم نہ کر رہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان خالی ان کا نہیں ہے، خالی میرا نہیں ہے، بلکہ ہر اس پاکستانی شہری کا ہے جو اس پاکستان سے محبت کرتا ہے، اس پاکستان کے لیے جان قربان کرتا ہے. اور وہ صرف ایک ہے، افواج پاکستان. بن سوچے بغیر سوچے قوم، نسل، رنگ، قبیلہ. کیا وہاں پہ جو فوج میں ہیں قبائل کے بچے نہیں ہیں؟ کیا بچیاں جو ہیں پاک فورسز میں اپنی وہ جو ہے نا قربانیاں نہیں دے رہی؟ ساری سیاسی قربانیاں ان کو یاد آتی ہیں. وہاں سے اٹھتے ہیں اڈیالہ کے باہر آ کے بیٹھ جاتے ہو. بھائی 5 کروڑ 4.5 کروڑ جو وہاں پہ عوام ہے، آپ ان کے لیے کیا کیا آپ نے؟ آج آپ کو 48 گھنٹے ہونے والے ہیں، 48 گھنٹوں میں آپ نے ابھی تک اپنا روٹ پلان کوئی ترتیب ہی نہیں دیا. عوام کو بتا ہی نہیں کہ میں 4.5 کروڑ کے لیے یہ پلان ہے میرے پاس، یہ منصوبہ یہ لے کے آ رہا ہوں. علی مین گنڈا پور نے بھی وہی کیا، آپ نے بھی وہی حرکتیں شروع کر دی. یہاں آ کے ایک طرف آپ شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے سیاسی طور پہ مجھے فون کیا، مبارکباد دی. تو پھر میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کا قد بڑھا ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا، اور سہیل افریدی کو فون کر کے جس کے لیے یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں رکاوٹیں کھڑی کی بڑے پن کا مظاہرہ کیا. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ خدا کے لیے یار آپ اس صوبے کی حالت سمجھیں. 1800 کلومیٹر کی کم و بیش وہ جو ہے نا وہ ہمارے افغانستان اور پاکستان کی جو ہے نا ایک بارڈر لائن ہے. آپ اس کے لیے کوئی میکنزم بنائیں. آپ 4.5 کروڑ عوام کے لیے کچھ بات. اچھا ویسے وفاقی حکومت ان پہ بڑے الزام لگا رہی تھی کہ ان کے بڑے مراسم رہے ہیں، یہ تو سافٹ کارنر رکھتے ہیں جہادی تنظیموں کے لیے، ان کا تو سافٹ کارنر ہے. ایسا بات یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ ایک پرانے مطلب وہ جو ہے نا وہ ہیں پی ٹی آئی کے جو ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جماعت نے پچھلے 2 ادوار میں کیا کیا؟ یہ تیسرا ان کا وہاں پہ ٹینیور ہے، زیرو پروگریس ہے. اور اگر آپ انہی بیسس پہ لے کے چلیں گے جی خان صاحب سے لینا ہے تو پنجاب کا جو بیڑا گرک کیا انہوں نے وہ وسیم اکرم پلس لا کے، تو یہ وسیم اکرم پلس اوپننگ بیٹسمین کون سا آ گیا ہے؟ نئی کہانی نئے قصے. یہ سیاسی استحکام یا صوبہ ترقی تب کر سکتا ہے جب آپ صوبے کے ساتھ مخلص، جب آپ صوبے کے آگے ٹھیک ہے. آپ اسلام آباد آ کے بیٹھ کے پشاور میں آپ نے ابھی تک کوئی اعلان ہی نہیں کیا کہ 4.5 کروڑ کے لیے جناب میں یہ ترقی کی جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اسکیم لے کے آئیں. ایسا تو کوئی چکر. کیا بات ہے، صرف اپنے لیڈر کو چھڑوانا ہے، اپنے لیڈر کی بات کرنی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو ابھی ہمارے بھائی تھے تجزیہ کار رضوی صاحب بریک سے پہلے انہوں نے ایک بات کری تو میں ان کو یہ جواب دے دوں اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا بھی چاہتا ہوں کہ چیئرمین ایم کیو پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی قیادت میں یہ ایم کیو متحد اور منظم ہے. اور بھائی نے کہا کہ ایم کیو نے کیا کیا، متحد کہاں ہے؟ وہ ابھی چلا تھا، متحد بھی ہے، وہ منظم بھی بھی ہے. ویڈیوز چلی تھی نا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں سوشل میڈیا خبر بنا دیتا ہے. وہ ایک صاحب شکوہ کر رہے تھے. اچھا وہ تو چلتا رہتا ہے، جمہوریت کا اصول ہے. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ ایم کیو نے کیا کیا. میرے بھائی ایم کیو نے اس شہر کی آبادی کو بازیاب کروایا نا. مردم شماری کے اندر 1 کروڑ 35 لاکھ کے اوپر یہ مردم شماری وائنڈ اپ ہو گئی تھی. ایم کیو پاکستان نے جا کے پرائم منسٹر سے میٹنگ کری، ہر جگہ ہر فورم پہ آواز اٹھائی. تو آج کراچی شہر کی آبادی 2 کروڑ 10 لاکھ ہے. ایم کیو نے شہر کے لوگوں کو بازیاب کرا دیا. آپ کرا لیتے نا بازیاب، کیوں نہیں کرایا آپ نے بازیاب؟ بات یہ ساری ایم کیو کو جہاں مقدمہ لڑنا ہوتا ہے نا ہمارا لڑتی ہے. پیپلز پارٹی نے کتنی دفعہ مردم شماری کے لیے آواز اٹھا لی. اگر وہ اس شہر سے مخلص ہے، اگر وہ اس شہر سے محبت کرتی ہے تو کتنی دفعہ اس نے مردم شماری کے لیے بولا؟ نہیں بولا. یہ صرف 17 سال کی اپنی گورنمنٹ کے مزے لے رہے ہیں. آج بھی جو ہے وہ ایم کیو پاکستان کی پرائم منسٹر
शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग थी, जो वजीर आला ने तासुब की इंतहा करी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो तासुब दिखाया कराची में रहने वाले लोगों के लिए, एमक्यूएम पाकिस्तान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से फंड लिए, 20 अरब रुपए का कराची पैकेज लिया, तो मुराद अली शाह साहब ने उसको ऑब्जेक्शन लगा के कि वफाक सूबे में काम नहीं करा सकता। और मेरे भाई, जब कौमी असम्बली से करारदाद पास हो चुकी है कि पीआईडी सेल के तहत पूरे पाकिस्तान में पीआईडी सेल काम कराएगा, तो आप ये तासुब दिखा रहे हो। आप नहीं चाहते कि कराची शहर के अंदर काम हो। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत में इस शहर को ऑन भी करते हैं, इस शहर के हर मसाइल पे बात भी करते हैं और हर फोरम पर आवाज भी उठाते हैं। कराची शहर के बच्चों को नौकरियां नहीं दी जा रही, एमक्यूएम पाकिस्तान ही गई है। मैं आता हूँ, इसको कंटिन्यू करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक कॉल हम ले लें। चेयरमैन बाबर फाउंडेशन और समाजी रहनुमा, मुतादिद बार आप इलेक्शन का भी हिस्सा बन चुके हैं, अच्छे मरासिम में आपके सियासी पार्टियों में। सरदार बाबर अब्बासी ज्वाइन कैसे खुश हैं बाबर साहब? जी वालेकुम साहब। बाबर साहब, पहले ये बताइएगा, ये सुहेल आफरीदी सीएम केपी के, मैं इश्के इमरान में मारा जाऊंगा। साजिद भाई, इन चीजों से कब हम बाहर आएंगे यार? ये इस चीज को तो खत्म करो, ये पुराना हो गया किस्सा। इमरान खान सुहेल, ये इन सबको छोड़ें। आप इस वक्त देखें कि मौजूदा सूरत हाल किस तरह चल रही है, हमें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये माजी किस्सा है, माजी रहेगा किस्सा। इसको अभी जितना हम डिस्कस करते हैं, देखें एक तो बात मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ठीक है, देखें सुने, हाँ। एक बात आपको काम की बता दूं, हाँ। इमरान खान साहब एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर थे, सियासतदान नहीं थे। आपने और हमने उनको सियासतदान बना दिया है, ये सारे बयान रोज के रोज करते करते जो है ना। नहीं तो एक सीएम जब आता है वो आके अपने सूबे के लिए एक सर्विस देता है, वो रोड प्लान देता है, वो डेवलपमेंट के काम बताता है, लेकिन ये लीडरशिप भी चल रहा है ना सर। खैबर पख्तूनख्वा की जितनी बुरी हालत है ना, ये हमें लगता है ना, खैबर पख्तूनख्वा की बुरी हालत है। सैलाब के दौरान इतने लोग मर गए, उनका कोई पता नहीं है कि वो क्या करना है। रोडें टूटी हुई हैं, जंगलात तबाह हो रहे हैं, सारे कुछ ये खुद करते हैं, स्मगलिंग की गाड़ियां बेच रहे हैं, हाँ। सब कुछ कर रहे हैं। अवाम जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है वो बड़ी बाशऊर अवाम है, वो सारा कुछ देख रही है। देखें ये वक्त इसका भी पीटीआई का भी मेरे से नोट करवा लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनका आखिरी वक्त है ये, क्योंकि जो लोग प्रैक्टिकल देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, तो वो सारा कुछ हमें नजर आ। अब मुझे ये बताइएगा बाबर साहब, कैटेगोरिकली ये बताएं, ये जो अफगान पनाह गुज़ीन का मसला है, इन महाजरीन का, कराची में एक बहुत बड़ी तादाद थी अफगान बस्ती, अफगान कैंप के नाम से, जो कि अब उजड़ गई है, वो लोग जा रहे हैं। अब उस लैंड पे फिर झगड़ा स्टार्ट हो गया सर। मेरे ख्याल में ये देखें, मैं आपको साजिद भाई देखें, एक बात ध्यान में रखें, मुझे दुख से कहना करता है कितना खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इस खूबसूरत मुल्क का कानून, बिलखुसूस सिंध में और कराची में, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल भी कानून जिसको कहते हैं ना, वो है ही नहीं। वरना देखें, कोई भी दुनिया के किसी मुल्क में अगर कोई भी बस्ती जो ये महाजरीन होते हैं उनके लिए बस्ती बनती है, बनाई जाती है, और बस्ती वो हुकूमत की होती है, हुकूमत उसको उस वक्त फौरन मिसमार कर देती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मुख्तलिफ सिर्फ अपने लोगों को ला के बसाएं और बाकी सारे देखते रहें। अगर वो देनी होगी तो फिर इक्वल देनी होगी सबको। पहली बात है कि देनी नहीं चाहिए, वो हुकूमत की जो मलकियत होती है उसमें कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई जा नहीं सकता, इसलिए कि कल खुदा न करे हमें किसी और पर्पज के लिए काम आ सकती है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ कोई कानून और कवायद नहीं है। देखें सर, कानून हो ना तो ये हमारे मुल्क के जो आए दूसरे दिन इतिहाद होते हैं, इसका मकसद, कोई मकसद है मुझे ये बता दें आप। कोई मकसद नहीं है हमारा एहतजाज करने का। हमें अफसोस से ये करना पड़ता है कि हम कराची को जी। एक आखिरी मेरा सवाल, आप देख रहे हैं, आप कुछ दिनों से मौला अली का कॉल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। हमने अफगानिस्तान पर हर दौर में एहसान किए, इनकी इज्जतें बचाई, इनको हर तरह से अखलाकी फॉरेन पॉलिसीज पर हर जगह इनकी हम मदद करते रहे, लेकिन आज ये हमारे ही खून के प्यासे हैं। हमारे जवान, मेजर, कर्नल, हमारे हर तरह के आदमियों को शहीद कर रहे हैं, और फिर बरमला कह रहे हैं कि हमारे बारे में पूछें अमेरिका से, क्या कहेंगे? अच्छी बात है कि ये सवाल आपने मुझे कहा, मुझे बड़ी इंतजार थी कि मुझे ये सवाल करता। सबसे पहले मैं इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता है कि एक कौम नमक हरामी, जिसको हम कहते हैं ना, नमक हरामी कौम जो कहते हैं ना, वो ये हैं। इसमें कोई मुझे शर्म नहीं आती। मेरी कौम ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपने पैसे की कुर्बानी दी, हमने इनको पाला, इनको अपने घरों में जगह दी, इनको अपने जो कुछ हमसे हो सका हमने इन लोगों के लिए किया, इन अफगानियों के लिए। लेकिन काश
لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ غلط جگہ پہ ٹکر لے بیٹھے ہیں. ان کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہم جب کسی سے پھر الجھتے ہیں تو پھر الجھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ان کو اتنا ایسا 40 سال تک ہم نے اپنے بچوں کے پیٹ کاٹے، اپنے لوگوں کے روزگار نہیں دینے دیے. ان کے لیے ہم ان کی بتہ خوریاں، ان کی نشہ آور چیزیں، ان کا ویپن، ان کا ساری چیزیں ہم نے برداشت کی، لیکن ہم نے کچھ نہیں کہا. لیکن آج یہ غدار جو یہاں سے جا رہے ہیں اپنی غداری دکھا رہے ہیں کہ جو چیزیں جو بنی تھی ان کو بھی توڑ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے برا بھرا کہہ رہے ہیں. تو ان کو شرم ہونی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں سیکھنا چاہیے، باعث قوم ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم کب تک ایسے لوگوں کو پالیں گے جو ہمارے ملک کا نقصان کریں گے، ہمارے ملک کو ڈیمیج کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کیوں نہ ہو، میرے اس ملک کی افواج کے ساتھ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہوگا یا کوئی ہو پائے گا. اس لیے کہ پوری 25 کروڑ لوگ عوام جو ہے نا اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. سیاستدانوں کو چھوڑ دیں ایک سائڈ پہ، سیاست کی بہت بات کی ہے. جب ملک ہوتے ہیں تو سیاست بھی ہوتی ہے. تو میں اس وقت جو آرمی کی لیڈرشپ ہے میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو ڈیسیجن وہ لے رہی ہے یہی ڈیسیجن اس قوم چاہ رہی ہے، اور یہی ڈیسیجن ہم شہروں کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ تمام شہروں کے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سردار بابر ربائی صاحب نے اپنا قیمتی موقف دیا. اور بات کر رہے تھے عمر آپ کراچی کی، تو کراچی میں دہشت گردی کے الزام بھی تو آپ لوگوں پر تھے. دیکھیں الزامات تو بہت سارے لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ پوری کراچی کی عوام جانتی ہے اور پورا پاکستان جاتا ہے. ہمارے ہی دور کے اندر تو یہ شہر جو ہے وہ ترقی یافتہ شہر بنا تھا. آج بھی جو کام آپ کے ہی دور کے اندر خون ریزی بھی ہوئی، یہ بھی الزام آپ لوگوں پر ہے. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس وقت بھی وزیر اعلیٰ سنگھ، اس وقت بھی آپ اتحادی تھے، آج بھی آپ اتحادی ہیں. سب سے بڑی قربانی ایم کیو ایم پاکستان نے دی ہے. آج اس کراچی آج بھی آپ جے اور ویرو کا کردار ادا کرتے ہیں. آج بھی تو آپ یہ کہیں کہ ہاں ہم شرمندہ ہیں اہل کراچی سے کہ آج بھی ہم بیٹھے ساتھ ہیں، لیکن پھر دستے گریباں بھی ہیں. نہیں، ایم کیو ایم کے دور میں ہمیشہ ترقی ہوئی ہے، اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اگر موقع دیا جائے، آج بھی اگر موقع ہے نا، موقع ہے، کون سا دیا جائے؟ وفاقی وزارت صحت آپ کے پاس، آئی ٹی منسٹری آپ کے پاس، ہر حکومت میں اتحادی آپ، سندھ میں اپوزیشن لیڈر آپ کا کیا چاہیے؟ اور آپ دیکھیں اتحادی گورنمنٹ ہونا اور حکومت میں ہونا یہ ایک دیگر فرق ہے. ہم نے اتحادی گورنمنٹ کے اندر جو کراچی کے ایشوز کے اوپر آواز اٹھائی ہے اور جو کراچی کے ایشوز کو ہم نے ریزولو کیا، نہیں تو پھر جس طرح عمران خان کے ٹائم پہ آپ اٹھ گئے تھے، اٹھ جائیے. کریں گے بالکل. اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے تو ہم جو ہے وہ بالکل واک آؤٹ کریں گے حکومت سے. لیکن ایم کیو ایم حکومت میں ہے تو 20 ارب روپے لے کر آئے نا کراچی والوں کے لیے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے تو اس کے اوپر بھی آبجیکشن لگا دیا. تو بات یہ ساری سندھ حکومت کے حوالے کرے نا پیسہ، وہ کام کروائے گی. وہ کہہ رہی ہے بھائی ہم 3600 ارب روپے ہر سال جو ہے وہ وفاق ان کو دیتی ہے. آپ کیا چاہ رہے ہیں 20 ارب روپے بھی یہ کھا جائیں؟ 3600 ارب روپے کا تو حساب دیا نہیں جا رہا ہے ان سے. 3600 ارب روپے آتے ہیں ہر سال. کہاں گئی یہ 3600 ارب روپے؟ آج کراچی چلے میاں صاحب یہ کب تک چلے گی یہ نورا کشتی؟ دیکھیں میرے بھائی نے بات کی، میں اس کو خیر ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو. بات یہ ہے بڑی سمپل سی کہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاق میں اتحادی نہیں ہیں یا ہیں تو ہم حکومت میں نہیں ہیں. تو حکومت میں کہنا کس کو کہتے ہیں؟ وزارتیں آپ کے پاس ہیں، انٹرٹین آپ پوری وزارت کر رہے ہیں. ایون کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے غیر مشروط وہ بھی لیکن آئینی عہدے بھی ان کے پاس ہیں. آئینی عہدے ان کے پاس ہیں، سینٹ میں چیئرمین ان کا ہے، باقی دیگر. لیکن بات اگر ترقی کی جائے، کراچی کی جائے، سندھ کی جائے، تو ان میں دونوں کی بیڈ گورننس ہے، چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو. ایم کیو ایم کی بات کی جائے تو ایم کیو ایم نے پچھلے جتنے بھی اتوار آپ دیکھیں، ماں سوائے ایک مصطفیٰ کمال والا جو میئر وہ بنے، اس وقت کراچی نے بہت ترقی کی. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت پرویز مشرف صاحب صدر پاکستان تھے اور انہوں نے لامتناہی لا تعداد جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے نچھاور کیے نوٹ، اور اس پہ اس شہر کے لوگوں نے نہیں، اس شہر کی اشرافیہ نے لیکن اس وقت بھی مزہ لیا، آج بھی مزہ لیا. لیکن یہ الزام بھی اس وقت کے سابق صدر اور اللہ تعالیٰ ان کو اب حساب لے، گری کے رحمت کرے، وہ اللہ تعالیٰ اور ان کا مسئلہ ہے، کہتے تھے یہ میری طاقت ہے، موقع دکھاتے تھے. دیکھیں اور پھر 12 مئی بھی آپ کو یاد ہوگا. اس کی مثال میں ایک نا افغانستان کی دیتا ہوں. افغانستان 40 سال سے مہمان نوازی کر رہے ہیں. 40 سال ہم نے ان کو پالا پوسا، جوان کیا، بڑا کیا، اس قابل کیا. ایون کہ وہ کہتے ہیں نا جیسے سوویت یونین سے پوچھ لیں، امریکہ سے پوچھ لیں. تو میں اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں ہمارے داخلی مسائل جو ہے نا یہ بعد میں بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارا نیشنل ایشو جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری جو وہ چل رہی ہے نا، افغانستان بڑا کلیئرلی پاکستان کا دشمن تھا، ہے اور رہے گا. اور یہ بد نسل لوگ ہیں، حرامی لوگ ہیں، یہ کبھی نہیں بدل سکتے. یہ خوارچی ہیں، یہ مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک طرف بھی مسلمان ہے دوسری طرف بھی مسلمان ہے،
تو یہاں پہ اور یہاں ایک پہ اور جب ورڈ پاکستان کا ایک اور ورڈ ترانہ- ایڈ کریں، سر یہ بے شرم ہے۔ پاکستان کا ترانہ تھا، پاکستان کا قومی ترانہ تھا، تو افغانستان کا سفیر بیٹھا رہا اور جب وہاں پریس کانفرنس کی تو پیچھے بدھ کی وہ جو ہے نا پورٹریٹ لگی ہوئی تھی، تب تو غیرت ان کی جاگی نہیں۔ یہ وہ خارجی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ان کا ایک ہی موقف رہا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ آپ انڈیا میں جا کے کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہمارا کیا، انڈیا ہوش کے ناخن لے چکا ہے۔ راہل گاندھی چیخ چیخ کے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ مودی ایک بیان تو دے دو، ٹرمپ کا ایک بیان، ٹرمپ پاکستان کی سفارتکاری کر رہا کیا ہے۔ بات میں ہے؟ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پہ جو ٹرمپ نے پوری دنیا میں پاکستان کا مثبت چہرہ دکھایا، اور میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جو پرپوز کیا کہ جی نوبل پیس ایوارڈ ان کو ملنا چاہیے، تو میں بھی میاں صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں، ان کی بات بالکل بجا ہے۔ دیکھیں پاکستان نے کبھی بھی، جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، پاکستان امریکہ کے ساتھ ایسے کھل کے اتنے اچھے مراسم کبھی بھی نہیں رہے جو الحمدللہ آج اس وقت پاکستان اور امریکہ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں مہمان کا۔ اور ایس ایس پی ایسٹ فاروق صاحب، ایک ٹی وی اینکرز کو دھمکیوں کا سلسلہ پھر سے سٹارٹ ہو گیا، اور غالباً ایک عام آدمی کے ساتھ پھر رویہ کیا ہوگا کہ آپ کی لا اینڈ آرڈر کے ادارے، آپ کی پولیس اگر ٹی وی اینکر اور جرنلسٹ کو ہی پروٹیکٹ نہ کر سکے جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ میاں صاحب سر یہ بڑی افسوسناک، آپ نے بڑا اچھا ایشو اس وقت جو ہے نا ریز کیا۔ بات کی جائے ایس ایس پی ایسٹ کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک قانون کے اندر ایک اپنا ذاتی قانون بنایا ہوا ہے۔ جب ہم کسی تھانے میں جائیں، ایسٹ کے تھانے میں جائیں، تو تھانے میں ہمیں دو تین چیزیں آف دی ریکارڈ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی آپ کی کمپلیٹلی بات سننا بھی چاہ رہے ہیں، آپ رائٹ پہ بھی ہیں، لیکن دو چیزیں ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہماری سپاہی نہیں بنائے، ہماری بات کسی سے کرے نہیں، ہمارا نام نہیں لیں۔ تو ہم بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں، بھائی آپ وردی میں ہیں، یونیفارم میں ہیں، سیٹ پہ ہیں، ایسی کون سی بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جناب دو لوگوں کو جب بھی ذکر ہوگا، وکیل ہو، صحافی ہو، صاحب کی سگنیچر ہوئی اتھارٹی سے ہمیں لیٹر آئے گا تو ہم آپ کی جو ہے نا کمپلین لیں گے، ایف آئی آر لانچ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کو مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہم اس تھانے متعلقہ تھانے میں جاتے ہیں اور وہ ایسٹ کا بدقسمتی سے نکل آتا ہے تھانہ، تو ہمیں وہاں جا کے یہ ملتا ہے کہ جناب ایس ایس پی کی پرچی لے کے ہیں۔ خدا کے لیے یار آپ ریاست کے اندر، یہ شہر کراچی ہے، یہ شہر کراچی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، دنیا میں اس کا نام ہے، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں یار؟ سندھ پولیس میں کتنی اچھی، میں ہوم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ ہے اور آئی جی سندھ صاحب کو، ضیاء النجار صاحب سے لے کے تمام لوگوں کو، کہ آپ لوگ ایز پر کانسٹیٹیوشن عمل درآمد کریں تاکہ سب کی جان و مال محفوظ رہے۔ امید ہے کہ ایس ایس پی صاحب ہماری اس گزارش کو قبول کریں گے۔ مجھے ساجدوں کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔